बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान को लहूलुहान करना चाहा। कल रात दहशत गर्दों ने हमला किया और आज सुबह तक ये कार्रवाई जारी रही। इत्तलात ये हैं कि 7 जवान जो हैं, जिनमें एक मेजर भी हैं, वो इस धरती माँ पे कुर्बान हो गए। 13 दहशत गर्दों की हलाकत की इत्तलात हैं। ये वाक़या ऐसे वक्त में हुआ है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा चीन के लिए रवाना होने वाले थे। कल शब ये वाक़या हुआ और कल शब ही IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दी। तो क्या ये वाक़यात जो हैं, ये उस वक्त का तयन करके किए गए कि पाकिस्तान की साख को मजरू किया जाए और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरू किया जाए? बात का आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा चीन से और आगे बढ़ के फिर बात करेंगे इस दहशत गर्दाना हमले पर भी। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा चीन के लिए रवाना हो गए हैं। उनके वफ़द के हमरा बेशतर वज़रा साथ में गए हैं। बेशतर मफ़ाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे और चीन के अंदर बेशुमार ममालिक के सरबराहान मुमलिकत भी तकरीब में शरीक होंगे। अमरीका, भारत और बेशतर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने सिफारती ताल्लुकात का बायकॉट करते हुए वहाँ पर शिरकत करने से इनकार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन कितनी अहमियत का हामिल है? दौरा चीन के बाद कितने मंसूबे ऐसे हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा? CPEC में तोसी की बातें हो रही हैं, तो बेहतरी क्या दिखाई दे रही है? राना साहब से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं वज़ीर आज़म दौरा चीन एक मामूल का दौरा है कि एक विंटर ओलंपिक्स यानी बीजिंग में जो हो रही है उसकी इफ्तिताही तकरीब में उसमें शिरकत के लिए मदऊ किए गए हैं या बुनियादी तौर पे वजह कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर बात इतनी सी क्या है कि इसे आप ये समझें कि एक ओलंपिक्स हो रही हैं और उसमें वज़ीर आज़म गए, ऐसा मामला नहीं है। अगर आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, पिछले 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 1 से 1.5 हफ्ता देखें तो आपको पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के अंदर बैनुल-अक़वामी सियासत में बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी और उसी तनाज़र में आपको इमरान खान साहब का ये दौरा जो है वज़ीर आज़म का, ये भी आपको बड़ा अहम नज़र आएगा। DGISI आर्मी चीफ साहब की मुलाकात होती है वज़ीर आज़म साहब से। उसके बाद एक रोज़ पहले पाकिस्तान के अहम तरीन, मुमताज़ तरीन जो हैं बिजनेसमैन, वो हैं वज़ीर आज़म साहब हैं और आर्मी चीफ साहब साथ बैठे हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा, अगर इन्होंने सिर्फ ओलंपिक्स देखने जाना होता या ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जाना होता तो वज़ीर खेल साथ चले जाते। सही, कोई 5-6-7 खिलाड़ी चले जाते साथ, यही होता ना। उनके साथ जो लोग गए हैं वो गए हैं जो खित्ते की सूरत हाल, जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जो पाकिस्तान की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल को भी देखते हैं। मेरे पास इत्तला तो यह है कि इस विज़िट से चाइना का जो दौरा है ये खित्ते में एक नई तब्दीली लाने के लिए, जहाँ पर खित्ते के अंदर कुछ कुव्वतों ने चाइना के इस इवेंट का बाइकाट किया, तो उस इवेंट पे पाकिस्तान का जाना, और जब पाकिस्तान ने वहाँ जाने का ऐलान किया तो ये जो आप हवाला दे रहे थे जो बलूचिस्तान में हुआ है, उसमें आपको पता ताने बाने कहाँ मिले, किस मुल्क के साथ मिले, वो तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो उस वक़्त इस दौरे को सबोताज करने के लिए, CPEC को सबोताज करने के लिए, गवादर को सबोताज करने के लिए, गवादर में होने वाले आइंदा आने वाले दिनों में नए मंसूबों के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने जो आ रही थी, जो चंद दिनों में अनाउंस होनी है, उसको सबोताज करने के लिए ये बाकायदा एक तरफ ये दहशतगर्द हमला करवाया गया, दूसरी तरफ ये कोशिश की गई कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जनाब अगर कोई यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई कुछ करेगा तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, हमारे जवान शहीद हुए। लेकिन ऐसे कई दहशतगर्द जो है वो जो मारे गए कि जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दोनों जगहों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। या सर इमरान खान साहब का ये दौरा जो है इसकी बड़ी अहमियत का हामिल है। आज से 15 से 20 दिन बाद ज़रा आप पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को ज़रा देखिएगा। इस दौरे के बाद जो मुआहदे होंगे, इस दौरे में आपको पता है कि सिर्फ ओलंपिक्स नहीं, चंद मुलाकातें हैं, और ये चंद जो अहम मुलाकातें हैं ये चाइना के सदर और दीगर ज़ुम्मेदारान के साथ साथ 2 और ममालिक के सदूर के साथ भी मुलाकातें हैं, 2 और ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ भी मुलाकातें हैं, और इसके अलावा कुछ अहम तरीन मुलाकातें हैं जिससे खित्ते के अंदर सूरत हाल तब्दील होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होगी। मुझे एक बात बताएं, जो लोग कहते थे कि ये 3 माह जो है, इस 3 माह के बाद मार्च में ये नहीं होंगे, याद है आपको? हमारे प्रोग्राम में तो किसी ने कहा जी कि फरवरी में नहीं होंगे। अब मुझे एक बात बताएं कि 3 चीज़ें तो एक हफ्ते में क्लियर हो गई कि हुकूमत और इदारे एक पेज पे,
اس کے بعد مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر میں تنہائی بڑھانے کے لیے ہمارے پاکستان کے آرمی چیف بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تاکہ وہ یہ سب کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہے. جب افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تو کاروبار اور دیگر چیزیں بھی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، معاملہ ٹھیک نہیں رہتے. تو ان سارے حالات میں ایک تو وزیر اعظم کا جو دورہ ہے چائنا کا، کبھی بھی کوئی وزیر اعظم جس کو گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہو نا یاسر، اس سے اتنے اہم دورہ نہیں کروایا جاتا. اس کے بعد 23 مارچ کو وزرائے خارجہ کانفرنس یہ بھی نہیں کروائی جاتی. جب فیصلہ ہونا ہو کہ جناب یہ گھر جس کو بھیجنا ہے تو پھر ان سے یہ کام نہیں کروائے جاتے. انہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ اتنی ہائپ نہیں دی جاتی. اب وزیر اعظم کا یہ دورہ جہاں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو تبدیل کرے گا، پاکستان کے اندر مزید نئی انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کے اندر چائنا جو ہے بڑی کمپنیاں لگائے گا، بڑی فیکٹریز لگائے گا جس پہ مزدوری ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دورہ ایک بجلی بن کے گر رہے گا اپوزیشن جماعتوں پہ، کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی گیپ ڈال دیں گے، کوئی ایسی فضا قائم کر دیں گے، کوئی ایسا ماحول بنا دیں گے کہ لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، اداروں کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم کی بنتی نہیں، ادارے وزیر اعظم کے خلاف ہیں، وزیر اعظم جو ہے انہیں فارغ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جنوری گزر گئی، فروری گزرے گی، مارچ گزرے گا، اپریل کے بعد مئی، جون، جولائی، یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اب آج کی میں آپ کو تازہ ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں کہ جیسے وزیر اعظم جو ہیں یہ چائنا کے دورے پہ روانہ ہوتے ہیں تو دو اہم اپوزیشن رہنما جو ہیں ان کی آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے. صحیح. اچھا، اس گفتگو میں ہوتی ہے، کہا جاتا کیا تھا کہ اس دورے کے بعد تو وہ چانس ختم ہو گیا ہے کہ جس چانس کے متعلق کہا جا رہا تھا جناب کہ شاید ان کے حالات اتنے خراب ہوں کہ یہ غیر ملکی ٹورس پہ بھی نہ جا سکے، یہ پاکستان کے اندر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اس کی کوشش کریں. لیکن یہاں پہ تو آرمی چیف بھی ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں اس کو بہتری کے لیے اپنا خود کہتے ہیں جب حکومت ملک کی بہتری کے لیے جو کرے گی فوج پاکستان ان کا ساتھ دے گی. بس یہ سارے معاملات کے بعد جہاں پاکستان کی معاشی اقتصادی یہ صورتحال بہتر ہونی ہے، وہاں پر اپوزیشن کی حالت بری ہونی ہے. آج دو اپوزیشن رہنماؤں نے یہ تو باقاعدہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کالیاں برسوں سن لیں گے، ان کی گفتگو بھی سن لیں گے. انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دورہ مکمل ہو لینے دیں. اس دورے کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی پریشر جو ہے وہ اپوزیشن پہ بڑھا سکتا ہے. جب عمران خان آ کے واپسی پہ اعلان کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو چلیں ایک اور بتا دیتا ہوں، چائنا کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن وزیر اعظم کے ٹور کے فوری بعد پاکستان آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں حکومتی حوالے سے. وزیر اعظم واپس آئیں گے تو کیا کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں آپ کی نظر میں؟ کیا بجلی صرف اپوزیشن پہ گرے گی یا پھر پی ٹی آئی کے اندرونی سطح پہ انتظامی معاملات میں بھی گرے گی؟ ہاں، یہ بڑی خبر ہے جی جس کو آپ جاننا چاہتے تھے یاسر. میرے پاس جو اطلاعات ہے دونوں صوبوں میں اور وفاق میں، کے پی اور پنجاب، کے پی پنجاب اور وفاق، یہاں پر تبدیلیوں کا چکر چلنے والا ہے. یہ کس کی پر ہوگا؟ دیکھیں یہ کسی جگہ پہ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں، اور ان معاملات میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور جہاں پر جو ممکن ہوتا ہے وہ تبدیلی کرتے ہیں. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں کہ جہاں پر جو ممکن ہوگا ہم اس کی تبدیلی کرتے ہیں. اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں اور وفاق میں تگڑی تبدیلیاں ہوں گی. یہ کوئی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ سی ایم تبدیل ہو جائیں گے؟ جی سی ایم تبدیل ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں تگڑی تبدیلیاں ہوں گی. میں تو کسی کے نام ہی نہیں لے رہا. میں کہہ رہا ہوں وفاق اور دو صوبوں میں تگڑی تبدیلیاں ہوں گی، یہ متوقع ہے. اب یہ چائنا سے واپسی کے فوری ہوتا ہے یا کچھ دن گزرتے ہیں اس وقت ہوتا ہے، لیکن یہ ایک چیزیں میری اطلاع کے مطابق چیزیں کچھ فائنل ہو چکی ہیں. نہیں، اب اس میں سوال یہ ہے کہ وہ جو تگڑی تبدیلی ہیں وہ کسی کو ابلائج کرنے کے لیے یا پھر صورتحال میکانزم بہتر کرنے کے لیے؟ یہ صورتحال بہتر کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں میرے پاس. ایک اطلاع یہ ہے کہ ایک وزیر کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس وزیر کی وجہ سے ہمارا مذہبی حلقوں میں پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ مذہبی حلقوں میں آپ کی پوزیشن خراب ہوئی ہے. ایک وزیر کے متعلق یہ کہا گیا کہ جناب یہ یہاں پر سیٹ ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو تو فلاں جگہ پہ سیٹ ہونا چاہیے تھا. ایک وزیر کے متعلق کہا گیا کہ اس کو اگر فلاں وزارت دے دی جائے تو آپ بھی مضبوط ہوں گے اور فلاں کام بھی بہتر ہوگا. یہ تو پھر تبادلے ہوئے نا؟ نہیں، تبادلے نہیں ہوں گے.
دیکھیں یہ نہ کہیں تو یہ سب. اس کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار، دو صوبوں کے 4 افراد کے متعلق کہا گیا کہ ان کو میرا خیال ہے اب اریسٹ کرا دینی چاہیے. اب ان کو کچھ دیر آرام کروانا چاہیے، اب کافی ہو گیا، اب ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے. اس میں ایک آپشن یہ بھی استعمال ہوا. آپ گنڈا پور صاحب کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں تو پھر آج کی خبر پہ بات کروں گا نا. دیکھیں پھر ایک طرف علی کریم کنڈی صاحب ہیں اور دوسری طرف گنڈا پور صاحب ہیں، ان کے بے دخل ہونے کے احکامات جاری ہوئے ہیں اور دوسری طرف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. نہیں کام یہ کچھ. اچھا، یہ معمول کی ہے، یہ وہ بھی بالکل چھوٹے سے کام ہے. تبدیلی تو وہ ہوگی جس کے بعد ہیڈ لائن بنے. تبدیلی تو وہ ہوتی ہے جو سارا دن ڈسکس ہو. تبدیلی تو وہ ہوتی ہے جس کے تبدیل ہونے سے کچھ تبدیل ہو. یا سر یہ جو آپ گنڈا بورڈ یہ تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ معاملہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ ایک روٹین میٹر ہے، اس کو روٹین میٹر پہ ہی رہنے دیں. میں آپ کو بس کلیئر اتنا صرف اشارتاً کہہ دوں کہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے، اگر اس کمٹمنٹ میں پہرا دیا گیا تو 2 صوبوں کے اندر 4 اہم تبدیلیاں متوقع ہیں. اور ان اہم تبدیلیوں میں دیکھیں یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک آپ ایک جگہ پہ تو یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یہ فارمولہ یہ رکھا گیا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جناب آپ تبدیل ضرور کر دیں لیکن پھر اس کے باوجود اس کو کوئی ایسی ذمہ داری دے دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری پہ جا کے ناراض بھی نہیں ہوگا. اگر ناراض بھی نہیں ہوگا اور آپ کی پوزیشن بھی خراب نہیں ہوگی نا. ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ مثال میں بتا دیتا ہوں. یہ ویسے بلنٹ فیصلہ تو نہیں ہے نا. نہیں ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک بڑے صوبے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ صوبہ جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا صوبہ بننے جا رہا ہے اور ایک شخص جو ہے صرف اس کو دیکھے اور اس کو بااختیار کر کے کچھ ادھر دے دیا جائے اختیار. یہ بھی ایک کمپین چل رہی ہے اور اس پہ بھی میں تو نام پوچھتا رہوں گا. قریشی صاحب کی طرف اشارہ؟ نہیں. اچھا یا سر ابھی میں نام اس لیے نہیں کہتا، میں آپ کو بتا دوں نام اس لیے ہم نہیں بتاتے. دیکھیں ہم نے بہت سے پروگراموں میں اپنے نام بھی بتا دیے اور الحمدللہ ویسے ہوا بھی. نام اس لیے ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس میں 4 سے 5 دفعہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. چلے اشارہ ہی دے دیں، 4 سے کا اشارہ دیں. میں کہہ رہا ہوں 4 سے 5 دفعہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. آپ سمجھ لیں وہ تو کئی وعدے، وہ تو کارکن جو ہے پی ٹی آئی کے، کارکن ہی میں کہہ رہا جن کی تبدیلی کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا. پہلے بھی وعدے ہوئے، اس پہ بڑے اختلاف بھی بڑے، وعدہ وفا نہیں ہو سکا. لیکن اب سننے میں آیا کہ اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے یہ وعدہ وفا بھی ہو جائے. چلیں بات کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں. کسی کے مائنس کرنے کی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں مائنس کرنے کی، پارٹی سے بے دخل ہونے کی بھی نہیں. پارٹی کے نہ مائنس نہ پارٹی سے بے دخل، یعنی مائنس بھی نہیں کسی کو کیا جائے گا، پارٹی سے بے دخل بھی نہیں کیا جائے گا. وزارتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، وہ کارکردگی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہیں، انہیں کسی اور جگہ بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ تبدیلی بڑی ہوگی جس کی باتیں گردش بھی کریں گی، زبانیں زد عام بھی ہوں گی. تو پھر دیکھیے کہ وہ کتنی بڑی تبدیلی اور کب تک متوقع ہے. ناظرین دیگر سیاسی منظرنامے پہ بات شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت اپنے اگلے اہداف کو سیٹ کیے ہوئے بین الاقوامی دوروں پر ہے، نئی مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط ہو رہے ہیں، نئے منصوبے لگ رہے ہیں، تو دوسری جانب اپوزیشن کس حد تک پرعزم ہے کہ یہ حکومت جلد سے جلد گھر چلی جائے گی. ایک طرف حکومتی میکنزم ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کی حکمت عملی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے میکنزم کس حد تک مضبوط ہے اور کب تک اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا جائے گا. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے. حافظ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. حافظ صاحب ایک طرف اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ جنوری فروری مارچ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے خود دب جائے گی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، یہ خود گھر چلے جائیں گے. لیکن موجودہ سنیریو ہم دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پر ہیں، وہاں نئے منصوبوں کی بات چیت ہوگی، ان کے دورہ چین کے بعد ڈیلیگیشن پاکستان آئیں گے. تو اس تناظر کے اندر اپوزیشن کس طرح حکومت کو گھر بھیجے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی، رانا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو تو ہم وزیر اعظم نہیں کہتے، البتہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. ان کا چین
کا وزٹ اور دورہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت مضبوط ہو جائے گی اور پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے گا. جو پونے 4 سال میں انہوں نے پاکستان کو ایک کباڑ خانہ بنا کے رکھ دیا، خاص کر معاشی میدان میں. دیکھیے سی پیک آپ کے سامنے ہے، روز اول سے لے کر آج تک یہ آپ بھی تسلیم کریں گے، رانا صاحب بھی تسلیم کریں گے کہ سی پیک تعطل کا شکار ہے. اور چین نے بار بار شکایت بھی کی ہے کہ سی پیک پر اس تیزی کے ساتھ، اس سرگرمی کے ساتھ کام نہیں ہو رہا جیسے کہ سابقہ نواز شریف کے دور میں ہو رہا تھا. تو جب پونے 4 سال سے سی پیک تعطل کا شکار ہے، اب ایک دورے سے، چین کے ایک دورے سے نہ سی پیک میں نہ سی پیک کی اس میگا پروجیکٹ میں تیزی آ سکتی ہے. یہ صرف عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ آنے والے الیکشن کے لیے قوم کو ایک بار پھر دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو میں نے یہ معاہدے کیے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے، چین کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ پونے 4 سال میں یہ جواب آپ دے کہ سی پیک میں آپ نے کون سا وہ کام کیا جو ماضی کی حکومت کے مقابلے میں وہ حکومت نہ کر سکی اور آپ کر سکے. لہذا یہ دورہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہے، عوام کو دھوکہ اور فراڈ اور بے وقوف بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب صاحب اگر یہ بیکار دورہ ہے، اگر یہ دکھانے کے لیے ہے، اگر اس پہ کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ آپ کس طرح اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مارچ میں حکومت کو گڑھ کرتا بھیج دے گی، مارچ میں جو ہے وہ حکومت نہیں رہے گی. اپوزیشن جماعتوں کا ایک دعویٰ ہے، تو آپ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ، کیا یہ لانگ مارچ کی بنیاد پہ دعویٰ ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی امید ہے یا کسی طرف سے اشارہ ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، نہ کہ ایک تو یہ اشارے سے میں شروع کروں، کسی کی طرف سے بھی اشارہ نہیں ہے. میڈیم نے کبھی بھی اشارے کی بات نہیں کی. اشارے کی بات اگر کی ہے امپائر کی انگلی کی، وہ شیخ رشید کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ جس کے سر پر ہے وہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کی گردن تک پہنچ چکی ہے، ان کی گردن میں ہے. اب وہ امپائر کی اشارہ یا انگلی ہاتھ تک پہنچ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حکومت صرف انگلی سے نہیں چل رہی، ہاتھ استعمال کرنے کی بھی ضرورت پڑی. شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں، پی ڈی ایم نے کب کہا کہ اشارہ، لہٰذا اشارے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف. ہماری کوشش پہلے بھی یہ تھی اور آج بھی ہے کہ یہ حکومت کل ہی ختم ہو جائے. وہ اس لیے کہ یہ حکومت معیشت کے لیے، پاکستان کی ہر ستون کے لیے، صاحب ہم یہی جاننا چاہتے ہیں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے فارمولہ کیا ہوگا؟ یہ فارمولہ یہ کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی ہے ہر قدم پر، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن حافظ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسٹیٹ بینک کا بل حکومت پاس کروا لیتی ہے سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے باوجود، پھر حکومت کو کس قسم کا بھار ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیے آپ اس کو دیکھیں یاسر بھائی، رانا صاحب، 17 نومبر کی قانون سازی ہو اے وی ایم کے حوالے سے انتخابی اصلاحات، یا 13 جنوری کی قانون سازی ہو پارلیمنٹ کے اندر، یا ابھی سینٹ میں 3-4 دن پہلے کی، اس پہ قانون سازی کی نوعیت کیا تھی؟ جب آپ ایک بل ایجنڈے پہ رات کے تاریکی میں چور کی طرح چوری کرتے ہوئے چور دروازے سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور سارے پارلیمنٹرین گئے ہیں اپنے حلقے انتخاب میں، کانسٹیٹوئنسیز میں، آپ رات کے اندھیرے میں ایجنڈا جاری کرتے ہیں 12 بجے یا 11:30 بجے، اور جمعے کے دن ایجنڈا جب آپ لے کے آتے ہیں تو رولز کیا ہے، روایات کیا ہے، کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ آپ نہیں کرتے ہیں. جو ترمیم پیش کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ ترمیم پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اب یہ پروسیس آپ کے سامنے ہے، اور جو گروپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، دلاور خان گروپ ہے یا باپ گروپ ہے، وہ اہم مواقع پر جا کے ادھر حکومت کے ساتھ مل کے وہ کردار ادا کر رہا ہے جو میرے خیال میں نہ جمہوریت کے لیے اور نہ آئین کے حوالے سے یہ مناسب ہے. تو اس طریقے سے جب قانون سازی ہو رہی ہے، جب اپوزیشن جماعتوں کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ایجنڈے کا، کوئی کہاں
تو پھر تو یہی ہوگا جو وہ کر رہے ہیں. پھر کمیٹی کے حوالے ہونا چاہیے, کمیٹی کے حوالے. عبد صاحب پھر تو یہ 5 سال تک اس طرح چلتا رہے گا اور اپوزیشن جو اپنی جدوجہد کاری ہے وہ اس طرح کرتی رہے گی. دیکھیں رانا صاحب, یاسر بھائی, اپوزیشن ایک جمہوری تحریک چلا رہی ہے ملک میں. ہم سمجھتے ہیں اور یہ یقین ہے کہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. ملک میں خاموش ماشاء اللہ ہے, ملک میں خاموش آمریت ہے. یہ حکومت اشارے پر, یہ حکومت فون کال پر کڑی ہے. اس حکومت کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اس حکومت نے نہ ریاست کے مفاد میں کوئی کام کیا ہے, نہ عوام کے مفاد میں کوئی کام کیا ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. آپ دیکھیں کوئی میں آپ کی بات منو تسلیم کرتا ہوں حافظ صاحب. آپ یہ دیکھیں, یوریا کھاد کا بحران ہو, گندم کا بحران ہو, اس کے علاوہ پیسے کا ڈی ویلیویٹ ہو جانا ہو, ڈالر کا بڑھ جانا ہو, پیٹرول کا بڑھ جانا ہو, مہنگائی کی شرح ایک نارمل شخص کے لیے جو غریب شخص ہے وہ 40% تک پہنچ جانا. ایسے حالات کے اندر بھی اگر اپوزیشن مزاحمت کی تحریک نہیں چلا سکی, جس میں عوام کو جمع نہیں کر سکی, تو پھر شیخ رشید صاحب کا وہ جملہ فٹ آتا ہے کہ یہ تھکی ہوئی اور ہاری ہوئی اپوزیشن ملی ہے موجودہ حکومت کو. نہیں, وہ بات غلط ہے. شیخ رشید کی اتنی حیثیت نہیں ہے. شیخ رشید آپ کو پتہ ہے وہ کرائے کا سیاستدان ہے. وہ ان کی حیثیت ایک سیاسی لوٹے کی ہے, اور خود کہہ رہی ہے کہ میں اشارے پہ ناچتا رہتا ہوں, اور گیٹ نمبر 4 کا وہ ہمیشہ نام لیتا ہے. وہ چھوڑیے ان کو, وہ اپنے وزارت داخلہ پہ تو وہ جو دے آئے اور دھماکے ہو رہے ہیں. وہ بیانات کے علاوہ اور کچھ بھی توہین آمیز بیانات کروں نے کیا کیا ہے. لہٰذا بات یہ ہے, ہم تحریک چلا رہے ہیں, جمہوری تحریک ہے, آئینی تحریک ہے. اب آگے حکومت کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں, لیکن ایک بات میں کروں, آج ٹیلی فون کال کی سہولت ختم ہو جائے. 72 گھنٹے کی مار ہے یہ حکومت, 72 گھنٹے. چلیں آپ سب اسی پہ بات کر لیتے ہیں, ٹیلی فون کالز پہ. آپ نے ایک دھرنا دیا, آپ نے ایک جلوس نکالا, چلے کراچی سے بہت بڑا جلوس اسلام آباد پہنچ کے وہاں پہ بیٹھ کے بہترین ڈسپلن کے ساتھ, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو آپ کو کون سا فون آیا یا کس نے یقین دہانی ایسی کرائی تھی؟ آج یہ بھی پردہ اٹھا دیں کہ جس کے بعد آپ واپس چلے گئے. دیکھیں ہم نے کہا, مولانا نے بھی بات کہا, ہمارے پاس کوئی فون کال نہیں آیا. ہم نے اس وقت ببانگ دوحل کہا کہ اس ملک میں حکومت عمران خان کی نہیں ہے. مولانا نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہا کہ اس ملک میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے, لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی ناجائز حکومت کی سپورٹ سے ہٹ جائے. یہ ایک آئینی مطالبہ تھا, آئین کا تقاضا تھا کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. تو مولانا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت SPR جنرل آصف غفور صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی اور جواب بھی دیا. تو یہ کوئی چپی بات تو نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے ببانگ دوحل بات کی. جب بات وہاں تھی تو انہوں نے 2 نمائندے بھجوا دیے, چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو. جب حکومت نے جانا تھا اس بنیاد پر کہ آپ پیچھے ہٹ گئے. جو سہولت کاری کا کردار ہے اس کردار کو ختم ہونا چاہیے. آئین کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں فوراً غیر جانبدارانہ صاف اور شفاف انتخابات ہو. تو جب وہ ہٹ گئے معاہدے سے, یو ٹرن لیا انہوں نے بھی, تو پھر اس میں قصور مولانا کا کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا کیا قصور ہے؟ اچھا, اب آپ جب اسلام آباد جائیں گے 23 مارچ کو 24 مارچ کو, جب بھی آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں, تو اس وقت تک آپ کسی کی تیسرے فریق کی یقین دہانی پہ وہاں سے ختم کریں گے یا آپ کا یہ دھرنا کنٹینیو رہے گا؟ وہ ہم یہ جاننا چاہتی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وقت سے پہلے ہم بتا چکے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہے جب وہاں پہنچ کے ہم بتائیں گے. دھرنا یا مارچ, مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ, یہ تو ہوگا PDM 23 مارچ کو. ہم پہنچیں گے اسلام آباد. اب وہاں کب تک ہم رہیں گے یہ اس وقت ہی فیصلہ ہوگا کہ ہم کب تک ہم وہاں رہیں گے. دھرنا کب تک ہوگا یہ فیصلہ PDM کرے گی. PDM کی 26 نکات میں یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی تعاون ان سہاروں سے نہیں لیں گے جن سہاروں پہ یہ حکومت کری ہے. ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ غیر جانبدار رہے. چلیں حافظ صاحب اگر 26 نکات PDM کے دیکھے جائیں تو اس ہر ایک نقطے کے اندر حکومت کے خاتمے کی بات ہے, اس کو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل. تو آپ یہ بتائیے کہ 3.5 سال کے اندر اگر 26 نکات میں سے کوئی ایک نقطہ بھی نہیں ابھی تک پورا ہو سکا تو پھر پیچھے 1.5 سال ہے. پورا ہوا ہے میرے بھائی, پورا ہوا ہے. پورا اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے روز اول سے کہا نقطوں میں یہ کہ یہ حکومت کے خلاف کیوں ہے. ہم
اس موجودہ سسٹم کے خلاف کیوں ہیں ہم نے کہا یہ ناجائز ہے جی، ہم نے کہا یہ کرپٹ ہے، ہم نے کہا یہ نااہل ہے. آپ ماضی کی کرپشن کو اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ بھول جاؤ گے. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج سے 3 ماہ پہلے رپورٹ جاری کیا کہ یہ حکومت کرپٹ بھی ہے اور نااہل بھی ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے رپورٹ جاری کی آپ کے سامنے ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، 124 سے 140 تک پہنچ گیا. 3.5 سال میں یہ 23 درجے کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. تو ہمارا بیانیہ تو ثابت ہوا نا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تصدیق کی، اور یہ بھی ثابت ہے. ہر آدمی سے پوچھئے کہ وہ کہیں گے کہ میں حافظ صاحب آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. اپوزیشن کا بیانیہ سچ ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو ساری مزاحمت چل رہی ہے یہ پھر اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے چل رہی ہے؟ نہیں، اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے اگر چل رہی ہے تو پھر 4 سال سے کیوں چل رہی ہے؟ 4 سال فرض کرے تحریک نہ ہوتی. لاسٹ ایئر جو ان کا آخری سال ہے حکومتی سانس نکلنے کی، ابھی ہم چلاتے، ہم تو 4 سال سے تحریک چلا رہے ہیں. خاص کر جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم 2 سال سے تحریک چلا رہی ہے. حافظ صاحب آپ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ اسلام آباد پہنچ کے اناؤنس کریں گے. سابق وزیر اعظم اور آپ کے سب سے بڑے اتحادی میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹس آ گئی ہیں کہ اس رپورٹس کے مطابق وہ ابھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے، وہ پاکستان نہیں آ سکتے ابھی. اب اس کے بعد آئندہ کی حکمت عملی قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے دوسری سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ 23 مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی 27 فروری کا اعلان کر رہے ہیں، اندر تو تبدیلیاں ہمیں آتی نظر نہیں آ رہی. تو کیا اب یہ سارا کچھ جو ہے آپ کی سیاسی جد و جہد 5 سال پورا کرنے کے لیے ہے ان کے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اپوزیشن اگر اندر ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں باہر میں بھی ہونی چاہیے، اور اپوزیشن کی وحدت اور اتفاق میں حکومت کی واقعی ناکامی بھی ہے اور کمزوری بھی ہے. لیکن جب اپوزیشن انتشار کا شکار ہو، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی، اب 8 جماعتیں پی ڈی ایم کی تحریک چلا رہی ہے. اب اس سے حکومت کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ہم اپنا ذمہ داری جو جمہوری آئینی ہے وہ پوری کر رہے ہیں، اور پوری حکومت ہماری بیانیت کو تسلیم کر چکے ہیں. اور جن بے ساکین پہ یہ حکومت کری ہے وہ بھی اب شرمندگی محسوس کرتے ہیں ادب کے ساتھ. تو لہٰذا میرے خیال میں بیانیے کے حد تک اور اپنے موقف کے حد تک قوم نے تسلیم کیا. اب صرف یہ کہ نام کی حکومت ہے، برائے نام کام کی کوئی حکومت ہے. نام کی حکومت ہے، کام کی حکومت نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی مزاحمت جاری ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی مزاحمت جاری ہے. حکومت جائے یا نہ جائے، اپوزیشن کی مزاحمت جاری رہے گی. اور اپوزیشن حکومت کے مخالف یہ جو بیانیہ ہے کرپشن کا، جس کی عالمی ادارے بھی تصدیق کر رہے ہیں، وہ عوام تک پہنچاتے رہیں گے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. اسی سیاسی منظرنامے پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، جس طرح پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات ہو رہی ہے، حکومت کی تیاریوں پہ ہم نے بات کی، تو اپوزیشن کی تیاریاں بھی ہمارے سامنے کھل کے آئیں کہ پی ڈی ایم کا آئندہ ارادہ کیا ہے. پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے، تو اس لانگ مارچ کے نتائج کیا حاصل ہوں گے. نتائج کچھ حاصل ہوں بھی یا نہ ہوں، لیکن وہ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. تو اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں. شیخ صاحب، اگر دیکھا جائے موجودہ صورتحال کے تناظر میں، تو اقتصادی جو صورتحال ہے وہ آپ کو بخوبی علم ہے. آپ اقتصادیات کے بھی ماہر ہیں، آپ تجربہ کار صنعت کار بھی ہیں. اگر موجودہ تجارتی اور معاشی صورتحال دیکھی جائے تو وزیر اعظم کا دورہ چین، آپ بطور صنعت کار کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دورہ چین سے معاشی صورتحال پاکستان کی بہتر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ چائنا میں کچھ 1972 سے جا رہا ہوں اور 40-50 بار میں گیا بزنس کے لیے. میں ان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. دیکھیے اس وقت پاکستان کا جو امپورٹ ہے وہ تقریباً 1/3 چائنا سے صرف ہو رہی ہے. ہماری ٹوٹل امپورٹ ہے $72 بلین کی.
لگ بھگ 70 سے 72 بلین ڈالر، اور 23-24 بلین ڈالر ہم چائنا سے منگا رہے ہیں، اور ان کو ہم نے FTA دیا ہوا ہے، فری ٹریڈ جو ہے اس کو انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے، اور ہماری ایکسپورٹ صرف چائنا کو 3 ارب ڈالر ہے، تو چائنا تو ہمیں ٹریڈ میں بہت زیادہ اس کو بینیفٹ پہنچ رہا ہے. ہم نے باقی بھی جیسے انڈیا سے بھی ٹریڈ ختم کر دی، تو چائنا کو ہم نے بہت زیادہ فوائد دیے ہیں، اور چائنا کو چاہیے کہ اب پاکستان آگے بڑھ کے ان حالات میں زیادہ سے زیادہ، دیکھیں بہت بڑا فائدہ دیا ہوا ہے. اگر کسی آئٹم پہ 10% ڈیوٹی ہے اور چائنا کے آئٹم فری ٹریڈ پہ آتے ہیں تو اس پہ ڈیوٹی نہیں ہوتی، تو ہم چائنا سے مہنگا خرید رہے ہیں. اگر دوسرے ملک سے $100 میں مال ملتا ہے تو ہم $105 میں چائنا سے لے لیں تب بھی یہ چھوٹ اس حکومت نے دی ہے کہ آپ کی حکومت نے دی تھی؟ یہ چھوٹ ہماری حکومت نے دی تھی، اور جب آپ کی حکومت نے چھوٹ دی تھی تو اس وقت یہ جو معاملات کا ڈسکس نہیں ہوئے کبھی؟ ہوئے ڈسکس، میں نے تو ہر بار دی فائنانس کمیٹی میں. دیکھیے میں جب بات کرتا ہوں تو اس میں حکومتوں کا نہیں ہے، میں تو اپنے ملک کے فائدے کے اور مفاد کی بات کر رہا ہوں. میں نے بالکل کھل کے اس وقت بھی کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ اتنی فری ٹریڈ کا ان کو بینیفٹ دے رہے ہیں، ہمیں بھی تو کوئی ایکسپورٹ کرنی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سا دور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاکستان اور چین کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کو جو ہم نے فائدہ پہنچایا تو وہ آج چائنا بڑے نا آگے، ہمیں بھی چاہیے تھا، ان کو بھی چاہیے کہ ان سے فیسلٹیز لیں، کیونکہ ان کو تو اتنا بڑا فائدہ ہماری ایکسپورٹ صرف $3 ارب ہے یا $3.5 ارب ہے، اور کوئی 23-24 ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں کسی اور ملک سے. 1/3 ہم پوری ٹریڈ چائنا کو دے رہے ہیں، ان کو فری ٹریڈ پہ ہم نے دیا ہوا ہے، ایک بینیفٹ دیا ہوا ہے. یعنی ان سے ہم پاکستان کا نقصان کروا رہے ہیں، مہنگا مال خرید رہے ہیں، تب بھی کیونکہ ڈیوٹی نہیں لگتی تو ان سے خریدا جاتا ہے، کیونکہ کل ملا کے وہ مال ہمیں امپورٹر کو یا منگانے والے کو سستا پڑتا ہے. شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے ڈیلیگیشن بھی پاکستان آئیں گے، ہم ان کے صنعت کاروں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سازگار ملک ہے، آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، پاکستان میں صنعتیں لگا سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پازیٹیو رسپانس ملے گا اس پہ؟ بالکل ملے گا. میں نے تو آپ کو پہلے کہا نا کہ چائنا سے ہمارے بہت ہی اسپیشل ارینجمنٹ ہے اور ان سے تعلقات ہیں، اور وہ یہ ان کو فائدہ ہے اگر وہ ہمارے ملک میں زیادہ اکنامک زون بنائیں اور یہاں کے انویسٹمنٹ کریں. دیکھیے ہمیں ضرورت ہے اس وقت، اور ان کی انڈسٹریز کو، ان کے ملک کو بہت بڑا بینیفٹ مل سکتا ہے، وہ ضرور کریں گے. یہ ان کے مفاد میں، ہمارے مفاد میں تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے مفاد میں زیادہ ہے کہ وہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. یہاں پہ شیخ صاحب سب سے بڑا کریڈٹ مسلم لیگ نون یہ لیتی ہے، آپ کے مسلم لیگ نون نے سب سے بڑا کریڈٹ سی پیک کا لیا، چائنا سے اپنے تعلقات کو مثالی قرار دیا، چائنا کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کو مثالی قرار دیا. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ چائنا نے جو سی پیک کے ذریعے دیگر معاملات میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے یہ بہت بہتر ہے؟ جی سی پیک سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا ہے اور پہنچے گا آئندہ جو منصوبے وہ لگا، کیونکہ ہمارے ملک میں اصل میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کوئی کسی طرف سے نہیں آ رہی. ہمیں اشد ضرورت ہے. میں نے کئی پروگراموں میں آپ کے بھی یہ بتایا کہ پچھلے سال انڈیا میں $44 بلین کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. پاکستان میں $1.8 بلین یعنی 2 بلین سے بھی کم کی آئی ہے. حالانکہ کووڈ ہمارے یہاں کم تھا، ان کے یہاں زیادہ تھا. اور بنگلہ دیش میں ہم سے بہت زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک آگے بڑھا ہے نا، ترقی ہوئی ہے، تو ان کے اپنے ملک کے پاس تو سرمایہ کم ہوتا ہے، غریب اور ڈیولپنگ ملکوں کے پاس. ہمارے اوورسیز پاکستانی یا جو جن بھی ملکوں کے اوورسیز لوگ ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں یا دوسری انویسٹمنٹ انڈسٹری کے لیے آتی ہے. ڈائریکٹ فارن شیخ صاحب اسی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا سیاسی بھی ہو جائے گا کے لیے ضروری ہے. شیخ صاحب تھوڑا سا سیاسی بھی ہو جائے گا. جی کریں. اور چونکہ آپ نے اوورسیز کی انویسٹمنٹ کی بات کی تو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بیٹے بھی اس وقت اوورسیز ہیں، پہلے بھی اوورسیز ہی تھے. ان کی کبھی پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کیوں نہیں آئی؟ ان کی آنی چاہیے جی، انویسٹمنٹ آنی چاہیے. کیوں نہیں آئی میں یہ پوچھ رہا ہوں. پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیڈرز ہیں. یہ تو اب دیکھیں نا، یہ تو وہی ان کا بزنس انٹرسٹ ہے. پرائیویٹ بزنس میں تو ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ سوال آپ ڈائریکٹ ان سے پوچھنے بجائے میرے پوچھنے کے، ہم تو ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں. ہم تو ہر ایک کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے اور پاکستان میں انویسٹ کیجیے.
اچھا شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں, پھر کچھ سیاسی باتیں کر لیتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ 4 نمبر دروازہ کون سا ہے, 4 نمبر گیٹ کون سا ہے. اب ان کا ایک نیا بیان ہے کہ ڈیل ہم نے نہیں کی, ڈیل کرنے والے لندن چلے گئے, آپ نے پوچھنا ہے تو ڈیل کا ان سے پوچھیں. اب وہ کھل کے آپ پہ ڈیل کے الزامات لگا رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ کی پارٹی ان پہ الزامات لگا رہی تھی. تو کیا یہ ہر کوئی ڈیل کے چکر میں کس سے ڈیل ہو رہی ہے, یہ ڈیل کی باتیں کیوں نکلتی ہیں؟ رانا یہ تو اب بڑا کلیئر ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اسٹیٹ بینک کا یہ جو ہم نے سینٹ نے پاس کی ہے, کلیئر میجارٹی اپوزیشن کی وہاں, اور سینٹ کے تقریباً تمام پارٹیوں کے لوگ وہاں سے کوئی نہ کوئی ممبر ایبسنٹ رہا ہے. یہ کیا میں کہوں میں, اور اس سے آگے تفصیل کیا بتاؤں کہ جو وہ چاہتے تھے, حکومت چاہتی تھی, وہ حکومت اور یا جو لوگ جو ہمارے حلقے یہ چاہتے تھے کہ یہ پاس ہو بل, وہ ان پارٹی ہماری میجارٹی کے بغیر پاس ہو گیا, اور ہر پارٹی اس میں اس کا کوئی نہ کوئی ممبر اس میں شامل ہے. اب میں کیا کہوں آپ کو اس سے اوپر, رانا صاحب ہم سب یہ نہیں, آپ نے یہ بہت بڑی بات کہہ دیا کہ ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی ممبر اس میں شامل ہے. اس سے بڑھ کے اور بات ہو بھی کیا سکتی ہے؟ یہ صاحب کا مشترکہ ہے یہ جو پاس ہوا ہے, اور یہ بڑا خلاف ملک کے بڑا مفاد کے خلاف ہے. یہ جو کوئی پاورز ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دی ہے, آپ یقین جانیے کہ ہماری خود مختاری کو بہت بڑا دھک پہنچا ہے. اور میں تو کھل کے مخالفت کرتا رہا ہر جگہ. اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ ہماری ریسنٹ جمعے کو میٹنگ ہوئی, ان کے سامنے بھی میں نے کہا, اس سے پہلے اسمبلی میں, ہر جگہ یہ دونوں پاوریں ایک ہی شخص کو دے دینا, مانیٹری پالیسی پوری, یعنی دونوں پاورز ایک شخص کو دے دینا, یہ حاکمیت کے مترادف ہے. اور آپ نے اس کا پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی, اور اب بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پاورز دے دینے سے ملکی معیشت کو نقصان ہوگا. بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس.